बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही एक इलादा और मुकम्मल कालम बरे सगीर के लीडरों और साबका बरसरे इक़्तिदार हुक्मरानों की तिब्बी और गैर तिब्बी मौत के बाद इनकी बेगमात और औलाद की सियासत में दाखिल होने और अपने शौहरों और माँ बाप की लाशों पर सियासत का बाजार गर्म करने के पस मंज़र और हालात पेश करूँगा। हम सब खामोशी से इमरान के जवाब के इंतज़ार में थे। इमरान ने नज़रें नीचे किए हुए सुकूत को तोड़ा। सबसे पहले तो मैं डिसिप्लिन को तोड़ने की माफ़ी चाहता हूँ और इसके लिए जो भी सज़ा तजवीज़ करेंगे इसे बाखुशी भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना फ़ैसला सुनाने से पहले मेरी बग़ैर इत्तला के गैर हाज़िरी की वजह सुन लें। कल पुलिस हेडक्वार्टर के करीब जब हम आपके इंतज़ार में खड़े थे तो 3 अफराद, जिनमें से 2 पाकिस्तानी या भारतीय और एक थाई था, रानी की गाड़ी में बैठे इसके 2 मुआवज़ों के पास आए और चंद लम्हे इनसे बात करके अपनी पहले वाली जगह पर चले गए। यही तीनों अफराद रात को रेस्टोरेंट में रानी के साथ हमारे खाने के दौरान रेस्टोरेंट के एक कोने में बैठे थे। कर्नल मुजम्मल, कैसर और आपकी इनकी जानिब पुश्त थी। उन्होंने खाने के दौरान सिगरेट के पैकेट में रखे खुफिया कैमरे से हमारी तस्वीरें उतारी। जब हम खाने से फारिग होकर उठे तो मुजम्मल, कैसर और आपकी बेखबरी में उन्होंने फिर आपकी तस्वीरें बनाई। हमारे उठने के दौरान इनके लिए खाना आया, लिहाजा अपने कमरे में वापस आकर मैं गिनती के फ़ौरन बाद नीचे चला गया। इसी दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट गुजरे थे। जब मैं नीचे आया तो वो खाने से फारिग होकर वापस जा रहे थे। आपको इत्तला देने का वक्त न था। वो प्राइवेट गाड़ी में बैठे तो मैंने टैक्सी ली और इनका पीछा करने लगा। इनकी गाड़ी भारतीय सफारतखाने में दाखिल हुई तो मैंने टैक्सी छोड़ दी और दीवार फांदकर सफारतखाने के कंपाउंड में चला गया। जब वो गाड़ी पार्किंग में लाकर उतर रहे थे तो मैं इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। मेरे पास रिवाल्वर और एक आईनी मुक्का था। लोहे का बना हुआ मुक्का हाथ की चारों उंगलियों में पहना जाता है और बैरूनी हिस्सा जो उंगलियों में पहना जाता है के सिरों पर लोहे के मजबूत टुकड़े वेल्ड किए जाते हैं। मुखालफ के चेहरे या कनपट्टियों पर इसका वार किया जाता है। कनपट्टी पर इसका एक ज़ोरदार पंच इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मैंने यके बाद दीगर इन तीनों को संभलने या मदद के लिए किसी को पुकारने से पहले ही इनकी कनपट्टियों पर इस मुक्के के पंच मारे कि इन्हें ख़त्म कर दिया। पार्किंग की हुई गाड़ी के पीछे इनकी बेजान जिस्मों को घसीटकर मैंने इनकी तलाशी ली और खुफिया कैमरा, 3 पिस्टल और 2 शनाख्ती कार्ड, बटवे और दीगर कागजात लेकर दीवार फांदकर सफारतखाने से बाहर आ गया। इस इलाके में पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां गश्त कर रही थीं। इनसे बचते बचाते मैं तकरीबन 4 किलोमीटर तक पैदल ही आगे बढ़ता गया। क्लियोपेट्रा बर्थल हाउस के करीब से मैंने एक टैक्सी ली और अपने होटल से 1 किलोमीटर के फासले पर इसे छोड़ दिया और पैदल चलता हुआ होटल तक पहुंचा ताकि शनाख्त न किया जा सकूं। ये कहकर इमरान ने तकिए के गिलाफ में लिपटे रिवाल्वर, बटवे, शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात हमारे सामने ढेर कर दिए। अगर मैं आपको बताने ऊपर आता तो ये तीनों इस दौरान जा चुके थे। मेरे पास सिवाय अकेले इनका पीछा करने की कोई चॉइस न थी। अब आप अपना फ़ैसला सुनाएं और जो सज़ा मुनासिब समझें मुझे दें। ये कहकर इमरान खामोश हो गया। मुजम्मल, जो इमरान की आमद से पहले गुस्से में पेचो ताब खा रहा था, धीमे मुस्कुराते हुए पिस्टल और कागजात देखने लगा और मैं सर पकड़कर बैठ गया कि इमरान को सज़ा दूं या बढ़कर गले लगा लूं। मैंने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए इमरान को कहा, तुम्हारी सज़ा का फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जो बाद में तुम्हें सुनाया जाएगा।
فی الحال ہم سب اکٹھا ناشتہ کرتے ہیں۔ رائل پلازا ہوٹل کی راتیں چونکہ جاگتی تھیں، اس لیے ہوٹل کے کسٹمر صبح دیر سے اٹھتے تھے اور سوائے پیشگی آرڈر کے ہوٹل میں ناشتہ وغیرہ صبح 9 بجے سے پہلے سرو نہیں ہوتا تھا۔ ناشتے کے بعد رات بھر کے رت جگہ کی وجہ سے اپنی نیند پوری کرنے کے لیے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ دونوں بھارتی شناختی کارڈ بھارت کے CBI سول جاسوس ایجنسی کے ایک ڈپٹی ڈائریکٹر اور ایک انسپکٹر کے تھے، جبکہ ان کے تھائی امرائی کے متعلق فوری کچھ پتہ نہ چل سکا۔ بھارتی حکومت نے CBI کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور 2 فوجی کمانڈو افسران کی ہلاکت کے بعد CBI والوں نے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں بھی اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ گرفتار ہوئے کہ عملی تصویر بن کر رہ گئے۔ ان کے تھائی ساتھی کے متعلق خنسا کے نمائندے کے ذریعے معلوم ہوا کہ بینکاک کا مشہور گنڈا تھا جسے CBI والوں نے خاصے پیسے دے کر مجھے ہلاک کرنے کا کام سونپا تھا۔ خنسا کے نمائندے نے جو اس شام خود ملنے ہوٹل آیا تھا، مجھ سے ان تینوں کی ہلاکت میں ہمارا ہاتھ ہونے کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا سرکاری طور پر نہیں لیکن غیر سرکاری طور پر ہاں۔ نمائندہ ہنستے ہوئے کہنے لگا تم لوگ باز نہیں آؤ گے۔ میں نے بھی اسے موڈ میں جواب دیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑیں تو ہم بھی خاموش رہیں۔ میں نے اسے سارا واقعہ تفصیلاً سنا ڈالا۔ نمائندہ کہنے لگا بھارتی سفارتخانے میں تو آج ہنگامہ برپا ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق سب ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اور کوس رہے ہیں کہ سفارتخانے کی سیکیورٹی اتنی ناقص ہے۔ بیچارہ تھرڈ ملٹری اٹیچی جو کیپٹن ہے ہر ایک کے طنز اور نااہلی کے طعنوں کا شکار بنا ہوا ہے۔ خنسا اور عمر کل یقیناً بینکاک پہنچ جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میرا یہ مشورہ اور استداد ہے کہ آپ لوگ ہوٹل سے باہر نہ نکلیں۔ خنسا اور عمر کے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی میں آپ کی ان سے ملاقات کا انتظام کروں گا۔ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کی ذمہ داری خنسا نے مجھے سونپی ہے۔ میرے تعلقات اور اثر و رسوخ کی بھی ایک حد ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کا تحفظ میری پہنچ سے باہر ہو جائے۔ خنسا کے نمائندے کے جانے کے بعد میں نے تمام ساتھیوں کو سپنا کے کمرے میں بلایا اور کہا کہ 3 روز میں خنسا اور عمر سے ملاقات ہونے اور سفری کاغذات کی تیاری کے بعد ہم سعودی عرب کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی ساری طاقت بینکاک میں ہی ختم نہیں کر دینی چاہیے، لہذا بلا وجہ اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی ہوٹل سے باہر نہیں جائے گا اور ہوٹل کے ریستورانوں اور لابی میں بھی کم سے کم 2 کی ٹولی میں جائیں۔ ساتھیوں کو ہدایت دے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ سپنا نے مجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہی تو میں نے اسے کہا کہ میں ذہنی طور پر فی الحال پریشان ہوں، اس لیے اگر کوئی اہم بات نہ ہو تو اس شام تک ملتوی کر دے۔ شام ڈلے ہم سب کرنل مزمل کے کمرے میں اکٹھے ہوئے تو میں نے عمران کو کہا تمہاری سزا سنانے کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں سزا کے طور پر ایک بنگالی اور ایک اردو گانا سنانا ہوگا۔ عمران نے بہت ٹال مٹول کی لیکن ہم نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس نے دونوں زبانوں میں گانے سنائے۔ اس کی اچھی خاصی آواز تھی۔ سپنا نے مجھ سے علیحدگی میں بات کرنی چاہی۔ میں اسے اسی کمرے میں لے گیا تو وہ کہنے لگی رات میں بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے کہ ہم سب مرے پڑے ہیں۔ موجودہ حالات میں ایسا ہولناک ایک ہی طرح ممکن ہے کہ ہمیں کھانے میں زہر دے دیا جائے گا۔ سپنا کی بات سنتے ہی میں چونک گیا۔ بھارتی سفارتخانوں والوں اور رانی سے یکساں ممکن تھا کہ کوئی اور راہ نہ پاتے ہوئے ہمیں رستے سے ہٹانے کے لیے کھانے میں زہر دے دیں۔ سپنا کی بات سن کر میں بے چین ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر متبادل اور محفوظ انتظام کرنا تھا۔ گپتے کے ساتھ تصویریں اور کیسٹوں کی وجہ سے رانی کی ڈور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے رانی کو فون پر کہا کہ میں اس سے ملنے اس کے دفتر آ رہا ہوں۔ رانی جو اپنے رہائشی کمرے میں جا چکی تھی دفتر میں آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھی اس بات پر مضر ہیں کہ غیر مسلم باورچی ہوٹل میں کھانا بناتے ہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے
کہ آئندہ اپنے فلور پر بنے چھوٹے کچن میں مسلم باورچیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھائیں گے، لہذا کھانا پکانے کے برتن اور پلیٹیں اور چائے کے لیے ہم سب کی ضرورت کے مطابق برتن چھوٹے کچن میں بھجوا دے۔ رانی سیخپا ہو کر بولی، اس طرح تو سارے مہمان اپنے لیے علیحدہ کھانا بنوانے کا کہیں گے اور ہمارا ریسٹورنٹ بند ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں۔ یقیناً ممکن ہے، کیونکہ دوسرے مہمانوں کے پاس نہ تو تمہاری تصویریں ہیں اور نہ ہی شوہر کو ہلاک کرنے کا پلان۔ میرا جواب سن کر رانی غصے سے لال ببوکا ہو گئی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنے کیٹرنگ مینیجر کو بلوایا اور اسے ہماری ضرورت کے مطابق تمام سامان فلور کے کچن میں بھجوانے کا کہا۔ مینیجر چلا گیا تو رانی بولی، اب تک بڑے کچن کا کھانا کھاتے کھاتے یہ اچانک کیا سوجی؟ کیا یہ شک تو پیدا نہیں ہو گیا کہ آپ لوگوں کے کھانے میں زہر نہ ڈلوا دوں؟ تم سے کچھ بھی بعید نہیں۔ اگر تم اپنے شوہر کو ہلاک کر کے اس کی جائیداد پر اپنے عاشق کے ساتھ عیش کرنے کا پروگرام بنا سکتی ہو تو ہمارے متعلق بھی ایسا کر سکتی ہو، لیکن میں نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ اگر مجھے یا میرے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی کوئی گزند پہنچا تو تمہارے راز کو کھولنے والی سب چیزیں خود بخود تمہارے شوہر تک پہنچ جائیں گی۔ ذرا یہ بھی تو بتاؤ، آئی جی کے پاس جاتے وقت تمہارے دونوں محافظوں کی بھارتی سفارتخانے میں آئے ہوئے سی بی آئی کے افسروں سے ملاقات، تعلقات کی کیا نوعیت ہے؟ رانی کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے قسمیں اٹھانی شروع کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے یقین دلانے کے لیے رانی نے دونوں محافظوں کو بلایا۔ ادھر میں نے اس کے دفتر سے انٹر فون پر مزمل، عمران اور کیسر کو رانی کے دفتر میں آنے کا کہا۔ دونوں تھائی محافظ بھی دفتر میں آ گئے۔ وہ صرف تھائی زبان جانتے تھے۔ مزمل، عمران اور کیسر دفتر میں آئے تو عمران نے کہا، ان کو ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں بھیج دیں، ساری بات صاف ہو جائے گی۔ رانی نے تھائی زبان میں محافظوں کو کچھ کہا اور وہ ہمارے ساتھ عمران کے کمرے میں چلے آئے۔ میں نے تھائی نمبر 2 عبداللہ کو عمران کے کمرے میں بلوایا اور اسے کہا کہ ان محافظوں کو کہے کہ بھارتی سفارتخانے والوں اور تھائی گنڈوں کے ساتھ ان کی آئی جی کے دفتر کے باہر کیا بات ہوئی تھی۔ اگر انہوں نے سچ بتا دیا تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ خنسا کے آدمی ان کا جو حشر کریں گے ان کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ انہیں یہ بات بھی بتا دے کہ وہ تینوں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تھائی نمبر 2 نے ان سے بات شروع کی تو عمران نے جے سی او اور دونوں سپاہیوں کو بھی بلوا لیا تھا۔ نمبر 2 کے ساتھ بات کرتے وقت ان کی آوازیں ذرا اونچی ہوئیں تو مزمل کے اشارے پر دونوں سپاہیوں نے ان کو گردنوں سے پکڑ لیا اور جے سی او نے انہیں دپڑ مارنے شروع کیے اور تھائی نمبر 2 کو کہا کہ انہیں کہے کہ ہمارے افسروں کے سامنے انہیں آواز اونچی کرنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ قصہ کوتاہ 15 منٹ میں ہی ان دونوں محافظوں کا دم ہم ختم ہو گیا اور انہوں نے روتے ہوئے تھائی نمبر 2 کو بتایا کہ تھائی گنڈے نے 2 بھارتیوں سے انہیں 2000 بات لے کر دیے تھے اور ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہماری نقل و حرکت کی نگرانی کریں اور ہم سے کوئی اور، خصوصاً میں جب ہوٹل سے باہر جاؤں تو وہ سری ونگ روڈ کے بائیں کونے پر ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان پر فون کر کے بتائیں وہ دکان ایک بھارتی کی ہے اور یہ دونوں سی بی آئی والے اور تھائی گنڈے وہاں موجود رہیں گے۔ نمبر 2 نے مجھے انگریزی میں کہا کہ ان کے اس سے زیادہ حیثیت نہیں کہ انفارم سے بڑھ کر کوئی کام کریں۔ نمبر 2 نے انہیں مزید دمکا کر اور 2-3 دفعہ رسید کر کے مجھے اشارہ کیا اور میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اس رات کا کھانا ہم نے ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں کھایا اور اگلی صبح کھانے پینے کی ضرورت کا سب سامان بازار سے خرید لائے۔ دونوں سپاہی تھوڑے بہت کھانا بنا لیتے تھے۔ میں نے خنسا کے نمائندے کو فون کر کے اپنا خدشہ بیان کرتے ہوئے 2 مسلم باورچیوں کے لیے کہا تو اس نے 2 گھنٹے میں ہی 2 خنسامہ بھیج دیے، جنہوں نے بتایا کہ ایک پاکستانی ریسٹورنٹ کے مالک سے چند روز کے لیے انہیں مستعار لیا گیا ہے۔ خنسا کے نمائندے نے یہ بھی بتایا کہ آج رات کو خنسا اور عمران بینکاک پہنچ جائیں گے۔ دوسرے دن خنسا نے شام کو مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ عمران بھی وہیں موجود تھا۔
مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ بینکاک میں ہماری سرگرمیوں سے خنسا مجھ سے خفا ہوگا، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اسے ہماری ہر کارروائی کا تفصیلاً علم ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ساتھ ہی وہ کہہ مار کر ہنسنے لگا۔ عمران کو بھی اس نے خوشگوار موڈ دیکھ کر اس کا ساتھ دیا۔ خنسا نے عمر کو ڈوکا دیتے ہوئے کہا، تم نے واقعی ایک دلیر انسان کو مجھ سے متعارف کروایا ہے، اور مجھے بھی اس بات کی خوشی ہے کہ میں کسی بزدل کی مدد نہیں کر رہا ہوں۔ بینکاک میں تم نے بھارتی سفارتکاروں کو چار دیواری کے اندر محسوس کر دیا ہے۔ میں نے بھی ہمیشہ یہی کوشش کی ہے، یا تو کسی کام میں ہاتھ ڈالو نہیں، لیکن جب ایک بار کوئی کام کرنے کا عزم کر لو تو اسے پورا کرو، اور تب تک اس کی تکمیل میں لگے رہو جب تک کہ خود تمہاری تسلی نہ ہو جائے۔ میں نے 3 ممالک کی سرحدوں کے اندر اپنا آزاد علاقہ بنایا ہوا ہے، اور کسی بھی حکومت کی یہ جرت نہیں کہ مجھ پر ہاتھ ڈال سکے۔ 3 ملکوں کی پولیس اور فوج کہنے کو تو ہمیں گھیرے میں لیے ہوئے ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں کہ میرے علاقے میں پاؤں بھی رکھ سکے۔ عمر خان نے مجھے بتایا کہ پاکستان سے ملحق ایک ایسا علاقہ بھی ہے جس میں برٹش گورنمنٹ کو قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں، حالانکہ اس وقت آدھی دنیا پر برطانیہ کا جھنڈا لہراتا تھا۔ خیر، بینکاک میں تو تم نے اپنے دل کے ارمان پورے کر لیے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ سعودی عرب جانا چاہتے ہو؟ پاسپورٹ اور ویزے میری ذمہ داری، اور اگر میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو تمہارے تمام ساتھیوں کو بہت معقول کام دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے خنسا کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اس کے نمائندے نے ہماری توقع سے بڑھ کر ہماری مدد کی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ عمر خان اور تمہارے لیے کام کرنے والا ایک تھائی کریم نامی ٹیکسی ڈرائیور میرے کام کا آدمی ہے، اور وہ اپنی خوشی سے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے، لہٰذا اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے، اور اس کے لیے اور اسرائیلی لڑکی کا ماہ کے اسلامی ناموں سے پاسپورٹ اور سعودی عرب کے ویزے لگوا دیے جائیں۔ اس کے علاوہ میرے تمام ساتھیوں کے بھی سعودی عرب کے ویزے لگوائے جائیں۔ خنسا نے کل کا کہہ کر صبح میرا نمائندہ تمہارے پاس آئے گا۔ جن جن کے لیے پاسپورٹ اور ویزوں کی ضرورت ہے، ان کے نام اور دیگر کوائف اسے لکھوا دے۔ 24 گھنٹوں کے اندر تم سب کو سب کچھ تیار مل جائے گا۔ تھائی ڈرائیور کریم کو بھی میرے ہمراہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ عمر خود مجھے ہوٹل چھوڑنے آیا۔ اس نے کہا، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ خنسا نے کہیں تمہاری بینکاک میں قتل و غارت گری کا برا نہ مانا ہو، لیکن اس نے تو تمہیں داد دی ہے۔ خنسا کا موڈ کبھی کبھار ہی خوشگوار ہوتا ہے، اس سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو اب اچھا موقع ہے۔ میں نے عمر خان کو جواب میں کہا، میں پہلے ہی تم دونوں کے احسانات تلے دبا ہوا ہوں کہ سر نہیں اٹھا سکتا۔ سعودی عرب میں اسلحے کی فراہمی سے تم نے مجھے ایک بڑی سردردی سے بچا لیا۔ مجھے جو بھی ضرورت تھی تم دونوں کو بیان کر دی۔ اب صرف تائید عزتی چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک ہماری ضرور مدد فرمائے گا، کیونکہ ہم کسی غلط مقصد کے لیے جان ہتھیلیوں پر لیے نہیں جا رہے۔ عمر خان مجھے ہوٹل میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت ضرور سمجھتا ہوں، سعودی عرب، ایران، شام اور ابوظہبی میں ہمارے جانے کا واحد مقصد اسرائیل، برطانیہ، امریکہ اور بھارتی خفیہ ہاتھوں کو جو ان ممالک میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ممالک سوائے شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ میں انشاءاللہ جلد ہی ایک علیحدہ اور مکمل کالم برِ صغیر کے لیڈروں اور سابقہ برسر اقتدار حکمرانوں کی طبی اور غیر طبی موت کے بعد ان کی بیگمات اور اولاد کی سیاست میں داخل ہونے
اور اپنے شوہروں اور ماں باپ کی لاشوں پر سیاست